ट्रांसजेंडर्स के बारे में ये भी फेमस है, ये जी एनल सेक्स को पसंद करते हैं और खुद ढूंढते हैं, पेन्स को पसंद करते हैं, इसलिए इनके बारे में ये मिथ्स है। एक पर्सन ही अगर उसको किसी गलत नाम से या किसी बुरे अल्फाज से बुलाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बुरा बैड इम्पैक्ट है। पीपीएससी की जॉब्स में, एनटीएस के टेस्ट में इसका बाकायदा एक कोटा है। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं ट्रांसजेंडर्स हैं, बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स की जो है बन गए हैं। अब अगर मेल है कोई, लड़कियों के स्टाइल में वो चलना शुरू करेगा, अगर उसकी दूसरी फीलिंग्स भी, रोमांटिक फीलिंग्स भी जो है वो किसी लड़के की तरफ आ जाए तो वो अपनी जेंडर्स को जो है चेंज करने में प्रेफरेंस देगा। इसी तरह अगर लड़की है लेकिन वो अपना रहुलिया जो है बाकी जो है वो लड़कों की तरह करती है, तो इस सूरत में वो अपनी जेंडर को जो है वो चेंज करना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है अमूमन लोगों को कि कुछ तालिब इल्म जब इम्तिहानात में नाकाम होते हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो खुदकशी कर लेते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, लोग क्यों खुदकशी करते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो खुदकशी कर लेता है। इसी तरह कुछ हमने देखा है हमारे माशरे के अंदर लोग भीख मांग रहे होते हैं। कुछ और इश्यूज हैं, आज खास तौर पे अभी हम हालिया दिनों की बात करें तो ट्रांसजेंडर्स का एक इशू हाईलाइट है। कौमी असम्बली के अंदर एक बिल है जिसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। कुछ मजहबी जमातें जो कह रही हैं कि ये ट्रांसजेंडर्स के जो बिल है इसके आड़ में कुछ और किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इफ्तिखा अशरफ। उनसे इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि हम जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जो हमारे माशरे के अंदर, उनको जब हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं तो उनको मेंटली तौर पे कितना अफेक्ट होता है इसके ऊपर। इसके साथ कुछ और सवाल आते हैं, उनके भी जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अच्छा, अभी आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर एक बिल है जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, तो हमारे माशरे में काफ़ी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तो ट्रांसजेंडर्स को हम जब ट्रांसजेंडर कहते हैं तो उनको मेंटली तौर पे कितना इस वजह से वो अफेक्ट होते हैं? असल में ट्रांसजेंडर्स जो है वो तो फिर मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि वो खुद से तो नहीं अपने आप को तब्दील करते, ये तो फिर बाय बर्थ होता है उनके लिए। और अगर किसी को भी उसके गलत, एक पर्सन ही अगर उसको किसी गलत नाम से या किसी बुरे अल्फाज से बुलाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बुरा बैड इम्पैक्ट है और ये चीज़ उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। लेकिन अब उनको भी इन सोसाइटी का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में किस तरह सर्वाइव करना है। अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं, अगर वहाँ पर कोई ट्रांसजेंडर्स है तो उसमें जो है उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं और उन्हें उनकी आज़ादी ज़िंदगी, और कभी भी उन्हें गलत नाम और इन चीज़ों से नहीं पुकारा जाता। अच्छा, आपने अमूमन देखा है कि हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये गलत एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। इसकी क्या वजह है? मेल और फीमेल जो बाकी हमारे हैं, ये भी हमारी एक कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स की, ये हमारी थर्ड कम्युनिटी हम इनको बोलते हैं। तो ये कुछ गलत कामों के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? जो ट्रांसजेंडर हैं वो बाय बर्थ ही इस चीज़ की वजह से माइल होते हैं या माशरे का इसके ऊपर कोई उनको मेंटली तौर पे इफेक्ट होता है? सबसे पहले अगर वो किसी जगह पर जाते हैं तो उनकी मतलब आवाज़ से पहचाना जाता है तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। एक मेरे पास था क्लाइंट, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, स्टडी के लिए गया, वहाँ पे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तो वहाँ पे उसने स्टडी छोड़ दी। जॉब के लिए गया तो वहाँ पे उड़ाया, तो फिर उसके बाद उसने गलत तरफ ही जाना है। सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कोई रिस्के हलाल कमाना चाहता है, सही तरीके से जाता है तो उसको जगह दे। लेकिन अब फिर भी जो है पीपीएससी की जॉब्स में, एनटीएस के टेस्ट में इसका बाकायदा एक कोटा है, ट्रांसजेंडर्स का इतना कोटा है, उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे। अगर फिर भी उन्हें कहा जाता है कि अब तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं ट्रांसजेंडर्स हैं, बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स की जो है बन गए हैं। अब वो प्रॉपर जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं और इस गलत काम की बजाय एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। अगर वो सिर्फ नाच गाना या गलत सोसाइटी में जाएंगे तो बुढ़ापे में उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक जवानी है, जब तक उनके अंदर हिम्मत है, उनका काम चलता रहेगा। लेकिन एट दी एंड जब खत्म हो जाता है फिर वो जीरो पे खड़े होते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि उनकी मदद करें। इसलिए उन्होंने अब सोसाइटी, अब मिथ्स चेंज हो गई हैं, एजुकेशन को प्रेफरेंस दी है और बहुत से आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं। अच्छा, एक हमने देखा है जो कौमी असम्बली के अंदर एक फिगर पेश किए गए हैं, तो उसके अंदर जो हमें नज़र आता है मेल टू फीमेल लोगों ने अपने आप को, जिन लोगों ने कन्वर्ट किया है वो 16,530 हैं, और फीमेल टू मेल जिन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया है वो 12,154 लोग हैं। इसी तरह मेल टू ट्रांसजेंडर जिन लोगों ने किया वो 9 लोग हैं।
اسی طرح فیمیل ٹو ٹرانسجینڈر کوئی لوگ نہیں ہے. اگر ٹرانسجینڈر ٹو میل کی بات کی جائے تو یہ 21 ہیں, اور ٹرانسجینڈر ٹو فیمیل کی بات کی جائے تو یہ 9 لوگ ہیں. یہ 2018 سے جولائی 2018 سے لے کے جولائی 2021 تک کا ڈیٹا ہے. تو یہ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی جنس کیوں تبدیل کی, اس کے اندر کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل, سب سے پہلے اگر میں جینڈر کی بات کروں تو میل, فیمیل اور ٹرانسجینڈر. میل جو ہے وہ ڈفرینٹ اور فیمیل. اب اگر میل ہے کوئی, وہ اپنی چینج کرنا چاہتا ہے, اب اس میں جو ہے پرسن ایک بچہ ہے, جب وہ پیدا 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ جی میں بوائے ہوں یا بیبی گرل ہے, کیسے اپنی ایکٹیویٹی سے. تو اگر لڑکا ہے تو وہ ٹوائس کے کارڈ وغیرہ کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا, لڑکی ہے تو ڈولز کے ساتھ. اب جب لڑکا جو ہے وہ 13 سال کا یا 15 سال کا ہو گیا, اس کی جو اٹریکشن ہے وہ لڑکیوں کی طرح ہے کہ لڑکیوں کی سٹائل میں وہ چلنا شروع کرے گا, لڑکیوں کی طرح وہ اٹھنا شروع کرے گا. اگر اس کی دوسری فیلنگس بھی, رومانٹک فیلنگس بھی جو ہے وہ کسی لڑکے کی طرف آ جائیں تو وہ اپنی جینڈرز کو جو ہے چینج کرنے میں پریفرنس دے گا. اگر وہ اس صورت میں اپنی جینڈرز کو نہ چینج کرے تو وہ انزائٹی میں رہے گا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, کیونکہ وہ اپنے جو لڑکے ہونے پہ خوش نہیں ہے, وہ اپنی جینڈرز کو چینج کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اگر لڑکی ہے, لڑکی جو ہے وہ مطلب لڑکی ہے لیکن وہ اپنا رہولیا جو ہے باقی جو ہے وہ لڑکوں کی طرح کرتی ہے, اور اسے پسند بھی کیا ہے, لڑکی ہی ہے. تو اس صورت میں وہ اپنی جینڈر کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہے گی. اسی لیے کچھ لوگ جو ہے وہ جینڈرز کو چینج کرتے ہیں, اور جب تک ان کی جینڈر جو ہے وہ چینج نہ ہو وہ انزائٹی کا شکار رہیں گے, ان کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہوں گے, کیونکہ وہ اپنے لڑکا اور لڑکی ہونے پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. اور جو مختلف ٹرانسجینڈرز ہیں, اگر کسی میں جو ہے لڑکی والی زیادہ کوالٹیز ہوں تو وہ لڑکی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اگر کسی میں لڑکے کی ہوں تو وہ لڑکے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اچھا, ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر جو انوالو لوگ ہوتے ہیں, وہ مینٹلی طور پہ ان کی کچھ, جب ان کو معائنہ کروایا جاتا ہے تو وہ یا فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں یا کچھ معاشرے کی وجوہات ہیں اس کے اندر. تو اگر ہم نے اپنے یہ جرائم کو روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنا اپنے جو اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز کے اندر جو سائیکیٹرسٹ کی ایجوکیشن ہے اس کو کتنا لے کے آنا چاہیے, اور سائیکیٹرسٹ کی جو ایجوکیشن ہے اس کا عمل دخل کتنا ہے جرائم کی روک تھام کے لیے؟ سب سے پہلے تو بات آتی ہے آپ کے گھر کی. بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے کردار جو ہے ان کے والدین کا ہوتا ہے. بچوں کی اچھی اور بری عادات کے پیچھے ہمیشہ ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اگر مدر اور فادر دونوں ورکنگ ہیں, انہوں نے صرف اور صرف بچے کی زندگی موبائل فون کی حد تک محدود کر لی ہے. انہیں نہیں پتا ان کا بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ. اگر ماں ہی اس کو اگنور نہیں کری, فیملی اس کو سپورٹ نہیں کری, تو وہ غلط رستے پہ ہی جائے گا. اپنے بچوں کے ساتھ ایک فلیکسیبل رولز بنائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرے. اگر وہ آپ انہیں اگنور کریں گے وہ تو غلط سوسائٹی کی طرف ہی جائیں گے. اور پھر ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں. ایک ضرور کاؤنسلر ہونا چاہیے, انہیں سمجھیں, انہیں گائیڈ کریں. اگر انہیں گھر کی طرف سے کوئی ایشو ہے یا پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے تو دیکھیں بچہ کہاں ڈسٹرب ہے, کیونکہ بہت سے بچے اگر پڑھائی میں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈپریشن کی انتہا ہوتی ہے, سویئر ڈپریشن ہے جب سوسائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایشو کہاں پہ ہے, گھر میں ہے یا بچے کی اسٹڈی میں ایشو ہے یا اسکول میں ایشو ہے. یہ تمام جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اچھا, ہم نے دیکھا جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں, جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, یہ جو سیکسول ریلیشنز ہیں ان کی طرف ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پہ جب بھی ان کو دیکھا جائے گا تو یہی ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں گے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی شاید یہ بھی ہے کہ مطلب سوسائٹی میں اگر وہ اس طرف جا رہے ہیں تو سوسائٹی نے ان کو یہ لقب دے دیا ہم لوگوں نے, حالانکہ یہ غلط بات ہے. برائی کو پھیلا رہے ہیں, برائی کو جتنا پھیلائیں گے وہ اتنی ہی پھیلتی جائے گی. ہمیں اس چیز کو اوور کم کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اس غلط کام سے نفرت کرو, کم از کم اس انسان سے تو نہیں. اور ٹرانسجینڈرز کے بارے میں یہ بھی فیمس ہے, یہ جی اینل سیکس کو پسند کرتے ہیں اور خود ڈھونڈتے ہیں, پینس کو پسند کرتے ہیں, اس لیے ان کے بارے میں یہ متس ہے. تو باقی اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا, اگر ہم نے جو ہماری جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, اگر ہم اپنا یورپ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں پہ بھی یہ کمیونٹی ہے, لیکن ہمیں اس طرح وہ چوکوں چوراہوں میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نظر نہیں آتی. تو کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اسی طرح جیسے معزز معاشرے کے اندر یورپ کے اندر
ٹرانسجینڈر کمیونٹیز باقی کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے آفس میں ورک کر رہی ہے اسی طرح وہ کام کر رہی ہے تو ہمارے ٹرانسجینڈر بھی یہ کر سکیں. اب تو بالکل جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ نکال لی ہے پالیسی کہ ان کو برابر رائٹس دیے جاتے ہیں اور جو لوگ ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں ان کو انکم بھی لگتی ہے. لیکن یورپ میں جو ہے وہ باقی قانون بھی ہے, وہاں ہومو سیکچولیٹی, بایو سیکچوئل, ان چیزوں کو بھی کامن سمجھا جاتا ہے. ہومو سیکچوئل جو ہے وہ 1915 میں جو ہے وہ یورپ میں مطلب رائٹ ہو گیا تھا کہ اگر لڑکی پسند کرتی ہے لڑکی کو تو اس سے شادی کر سکتی ہے, جبکہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور یورپ میں تو کوئی بھی فیملی سسٹم کا کنسیپٹ نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں. ہمارا کلچر کچھ اور ہے, یورپ کا کچھ اور ہے. اور پاکستان میں دیکھا جائے نا, لوگ ان چیزوں میں اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ بہت کمپیئر کرتے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں فالو کرتے تو کہتے ہیں آپ ماڈرن نہیں ہیں, آپ مورس کوڈ نہیں ہیں. ٹرینڈ کو بہت فالو کرتے ہیں جو غلط بھی ہو. ہمیں اس چیز سے رکنا چاہیے. اور باقاعدہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہیں گورنمنٹ میں پرائیویٹ جاب کرنے کی, ان چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ باقاعدہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اچھا, ایک اور بھی یہاں پہ سوال جنم لیتا ہے کہ ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں, جیسے ہم نے اولڈ ایج ہوم بنائے ہوئے ہیں یا اس طرح کی اور کچھ ہیں, تو بیت المال کے ادارے بنائے ہوئے ہیں, کیا کوئی ہم ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ ان جو ٹرانسجینڈرز ہیں جو ان کی کچھ ایج لمٹ مقرر کی جائے, وہیں پہ ان کو لایا جائے, وہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو اگر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تو کیا یہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں, یہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ ارلی ایج میں ہی کریں تاکہ یہ پڑھائی کی طرف موٹیویٹ ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ارلی ایجز میں ہی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے پڑھائی کی طرف اور دوسرے لوگ چیز کی طرف جائیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ساتھ میں باقی سوسائٹی جو انہیں غلط ناموں سے پکارتی ہے, غلط ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے, ان کو ہمیشہ کمتر کرتی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جب ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جنازہ بھی رات کے وقت دفنایا جاتا ہے, جو کہ غلط بات ہے. تو اس تمام چیزوں کو کوپ اپ کرنے کے لیے صرف ایک انسان کام نہیں کر سکتا بلکہ پوری سوسائٹی, پوری گورنمنٹ کو ساتھ ہو کر چلنا پڑے گا. کتنی ایج میں کاؤنسلنگ کی ایج لمٹ کیا ہے کہ ایک بچے کی اگر کاؤنسلنگ کی جائے تو وہ اس کی ایج لمٹ کتنی ہے؟ وہ تو کسی بھی ٹائم سٹارٹ ہو سکتی ہے. اگر کوئی اب جیسے بچہ ہے 3 سال 4 سال, اسپیچ میں مختلف ہوتی ہے, اگر بیہیویئر ایشوز بچے میں آ رہے ہیں تو 4 سال کی عمر میں بھی پیرنٹس آتے ہیں. جیسے کہ بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے, چڑچڑاپن ہے, غصہ ہے, ان تمام کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ارلی ایجز میں شروع کرے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے یہ چیزیں جو پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہیں. جیسے کہ بچہ سچ بولتا ہے تو اس کی اچھی بات ہے, اسی طرح اگر جھوٹ بولتا ہے, سگریٹ پیتا ہے نا, تو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پھر چھوڑنا مشکل ہے, پھر وہ حصہ بن جاتی ہے, وہ نہیں چھوٹتی. تو ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں, اگر حکومت بیت المال جیسے ادارے بنا سکتی ہے, اولڈ ایج ہوم جیسے ادارے بنا سکتی ہے, تو اگر ہم نے برائی کو ختم کرنا ہے تو جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے کچھ ادارے بنائے جائیں ہر شہر کے اندر, جہاں پہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے, جہاں پہ ان کی رہائش کا, ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. تو ان کی کاؤنسلنگ کیا ہو سکتی ہے اس ایج کے اندر بھی, تاکہ یہ اس غلط ایکٹیویٹیز کی طرف انوالو نہ ہو سکیں؟ جی بالکل, یہ تو پھر گورنمنٹ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنا بجٹ ہے اور وہ کس طرح اس ایکٹ کو لے کر چلتی ہیں. جو سائیکیٹرکس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیا ان کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ کتنی ایج میں وہ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں؟ ان کی کاؤنسلنگ تو ہر ایج میں ہے, اگر وہ خود بھی سمجھیں کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اگر وہ اپنی بیماری کو بیماری بھی سمجھے. اب جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی میں یا کسی بھی پرسن کو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے, جیسے خود پسندی یا کوئی بھی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, انہیں لگے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, تو پھر وہ کاؤنسلنگ کے لیے کیوں جائے گا؟ سب سے پہلے ایکسیپٹنس کی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں کہ نہیں, یا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نہیں سمجھتے نا تو آپ کبھی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے بھی تو انٹرسٹ نہیں لیں گے کیونکہ آپ بائی فورس آتے ہیں. اب کوئی بھی, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بھی ایک ڈرگ کی طرح ہی ہوتا ہے. اب کوئی نشے والا پرسن آتا ہے نا ہمارے پاس, تو سب سے پہلے اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی کے کہنے پہ. اگر وہ کہے نا کسی کے کہنے پہ آئے ہو, پھر اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ دوبارہ نشہ کرے گا. اگر وہ کہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں, خود یہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں, پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر انہیں لگے کہ ہاں مجھے ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور ٹھیک ہونا ہے, پھر تو کسی بھی ایج میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.